बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आज मरियम नवाज़ ने अदालत से बाहर आकर जो मीडिया टॉक की है उसकी तफसील हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो सवाल उससे किया गया मरियम से, तो उसमें सवाल ये था कि नवाज़ शरीफ का बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ का बयानिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। सवाल ये था कि एक इदारे का सरबराह आपके ख़िलाफ़ साजिश करता है, क्या आपने इसको नवाज़ शरीफ से डिस्कस किया? क्या आपने उसको एतमाद में लिया? इस सवाल का सुनना था कि मरियम नवाज़ का मशीन चालू हो गया। जवाब, ये मेरी और नवाज़ शरीफ की जंग है, इसको पार्टी की जंग से न मिलाए, ये जंग जारी रहेगी। व्यूअर्स याद रखिएगा, नवाज़ शरीफ ने जो सियासी इमारत तामीर की थी उसकी बुनियादी बहुत कमज़ोर थी और उसकी वजह थी उसकी अपनी करप्शन। और जो मोरसियत में ये जमात मिली मरियम को, तो मरियम को वो इमारत मिली उस मोरसियत में कि उसमें दाग बहुत ज़्यादा थे, उसके इमारत के जो बुनियादी थी वो बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि इससे जो करप्शन इनके दौर में हुआ उसको छुपाना मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये किया जाता है कि जब आप ये सवाल था, अभी इधर एक और है, मैं उसका नाम लेना तो भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन चलो कर लेते हैं कि जब अदालत के सामने जो सहाफ़ी मौजूद थे उसमें से सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब क्या बयान दे। मरियम औरंगज़ेब जी कयूम सदीकी साहब, यानी कयूम सदीकी को आप जानते हैं कि वो कौन है, उसका ताल्लुक़ किस से है? यानी मैं साफ कह देता हूँ कि काजी फाइज़ ईसा से उसका ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ को का फ़ायदा पहुंचता है मरियम नवाज़ को। यानी इनका जो ख्याल है कि ये केस को हम जितना लिंगरान कर सकते करेंगे ताकि जस्टिस काजी फाइज़ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बने और उस वक्त हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा। वैसे तो कोई ख्याल ही नहीं है रिलीफ का कि हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि वो ऐसा केस है कि उसमें ये क्या सबूत देंगे। अभी जो इन्होंने सबूत देना था तो एडिशनल कोई चीज़ ला के रखते मेरिट पर और कोई टेक्निकल बुनियादों पर उसको सुना जाता कि हाँ आपको जो सज़ा दी गई है उसमें ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं। ये सिर्फ इस वक्त इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इनके साथ ये जिस किस्म के सहाफ़ी होते हैं इनके पैरोल पर होते हैं या जस्टिस काजी फाइज़ा के पैरोल पर होते हैं। अभी मतीउल्लाह जान का सवाल, नए आर्मी चीफ का नाम अब से चल रहा है, यानी ये जनरल फैज़ हमीद की तरफ ये सारी, यानी ये वो सवालात होते हैं कि जो पहले से इनको दिए जाते हैं। तब इस पर मरियम का जवाब क्या है कि ऐसे काम मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे अगर ऐसा शख्स इदारे का सरबराह बनेगा। यानी अगर कभी साल बाद, मतलब जो टेनेवर रह गया जनरल बाजवा साहब का वो 1 साल का है, ताकि 1 साल बाद अगर जनरल फैज़ हमीद को बनाया जाता है आर्मी चीफ तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। अब पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया समझती है कि उनका निज़ाम क्या है, वो कितने क्रेडिबल लोग हैं। अब ऐसी नाबालिग बयानात देकर इससे कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये एक स्क्रिप्ट होता है जो उनको तैयार मिलता है और उस पर ये बात करती है, बाकी सियासत का तो उसको पता ही नहीं है। और फिर उसको मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी मिल जाते हैं, कयूम सदीकी जैसे, ये से तो बहुत लोग हैं। तो बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सही सवाल भी करते हैं। तो अब इसमें दूसरा जो है ना, अदालत में, यानी अभी सबूतों की बात ये करती है, तो अब अदालत में उन्होंने तो एडिशनल सबूतें पेश करनी है ताकि इनका अगर कोई चीज़ उस वक्त नेगलेक्ट किया गया है फैसले में, वो ऐसी चीज़ है कि उसका ताल्लुक बनता है कि इनके हक़ में जाए, तो इन्होंने वो पेश करना है। उन्होंने ये करना है कि ये आर्मी चीफ जो है ये ठीक नहीं है, तो ये जनरल फैज़ हमीद ठीक नहीं है, आईएसआई ने मेरी हुकूमत गिरा दी। अब मसला तो ये है कि अदालत ने इनको घर भेजा और अदालत ने इनका मनी ट्रायल नहीं था तो उनको घर भेजा। वो तो साफ जाहिर है उसके ये कभी यानी क़यामत तक भी कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। इसलिए तो हम कहते हैं कि इनका बुनियाद ही कमज़ोर है। ये जितनी भी इस को लिंगरान करते रहेंगे, लेकिन इन्होंने ख़ुद ओनरशिप मान ली है कि मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ। अब ये और इसका वालिद, अब ये कैसे हो सकता है कि इसको जुटाया जाए? लेकिन इसका मकसद ये बनता है, ये तौहीन कर रही है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पूरी अदलिया का तौहीन कर रही है कि इस मुल्क में अगर चलता है तो कोई कानून और आइन की चीज़ नहीं है, सिर्फ आर्मी का चलता है। आर्मी से अदलिया मजबूर है
یہ بہت بڑا نقطہ ہے، لیکن اس پر کوئی آج تک سوچ نہیں رہا، اور یہ نقطہ میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ سوال میں رکھنا چاہتا ہوں عدلیہ کے سامنے، چیف جسٹس پاکستان کے سامنے، اور جہاں پر یہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے، کہ اب اس بیانوں کو ذرا دیکھیے، کہ یہ بیانات ذرا دیکھیے کہ اس میں یہ خاتون کہہ کیا رہی ہے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہی کہ سپریم کورٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں، ہائی کورٹ بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی جوڈیشری ہے ہی نہیں، ان پر پریشر آتا ہے ان کی طرف سے، آرمی کی طرف سے، اور پھر وہ کام کر لیتے ہیں۔ یہ پاکستان کو بدنام کرنے پہ تلا ہوا خاندان ہے، جتنا یہ خود بدنام ہو چکے کرپشن میں، ان کے یعنی ساری انگلیاں کرپشن کے اندر غرق ہے، یعنی پیروں سے لے کر سرے تک کرپشن میں غرق ہے۔ تو ان کو کون ریلیف دے گا، اور کون سا آرمی ہے جو ان کو سزا دے گا؟ یہ سب ڈکوسلے ہیں جو یہ کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، نیب کی عدالت میں ان کو کافی موقع دیا گیا، 126 دن یہ ٹرائل چلا جج بشیر کے سامنے۔ اس کے بعد اس سے پہلے سپریم کورٹ میں چلا، سپریم کورٹ میں کوئی چیز یہ پیش نہیں کر سکے، پھر جے آئی ٹی میں یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے، اور صرف وہ جو بیانات ہوتے تھے میڈیا کے ساتھ باہر آ کر اپنے جو پیڈ ملازمین ہے یا صحافی ہے ان کے ذریعے سوالات ہوتے تھے اور ان کی جوابات دیتے تھے، اور وہ پہلے سے ان کے ساتھ پری پلان طریقے سے سب کچھ ہوتا رہا۔ اب اس وقت میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے، عدلیہ کو چاہیے کہ اس کو ذرا توہین کے زمرے میں لے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہی کہ مطلب پوری جو جوڈیشری پاکستان کی غلام ہے افواج پاکستان کی، تو ایک طرف افواج پاکستان کو بدنام کر رہی ہے تاکہ ہمارا دفاعی لحاظ سے ہمارے اوپر اثر ہو، بین الاقوامی طور پر ہم بدنام ہو، اور دوسری طرف ہمارا عدلیہ جو ہے وہ عوام کے نظروں میں گر جائے۔ تو یہ کام یہ خاتون کر رہی ہے، اور آج تک میں دیکھ رہا ہوں اس کے بیانات کو دیکھ رہا ہوں، یعنی ہر روز اس چیزوں کو جب یہ پیش ہوتی ہے، پھر اس دن میں کوئی ویڈیو بھی کرتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی دشمنی ہے، میرا مقصد ہے پاکستان کو یہ ڈیلیئر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کی دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ، جب اداروں کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کا مقصد ہے پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتے۔ تو کیا ہماری سپریم کورٹ یہ سب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ روز یہ خاتون ان دو اداروں پہ حملہ آور ہوتی ہے؟ ایک کو تو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ دنیا میں اس کو بدنام کیا جائے، بہت کریڈیبل ادارہ ہے ہمارے افواج کا، دوسری طرف یہ جو کوشش کر رہی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے عدالتوں کو بدنام کرنے کی، تو عدالتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اب جو موجودہ بینچ ہے، 2 ممبر بینچ جو ہے، عمر فاروق صاحب کا اور دوسرا، تو کیا ان کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، اور کیا ان کو یہ سب کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ان کے پاس ٹریل آئے گا کہاں، منی ٹریل کہاں سے آئے گا؟ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ جب یہ ہو نہیں سکتا، یعنی اس وقت 2008 میں جو انہوں نے ریٹرن داخل کیا ہے تو وہ کتنا ہے؟ 9 لاکھ کا انہوں نے اپنا جو ریٹرن شو کیا کہ ہمارا اس سال کا جو فائدہ ہے وہ 9 لاکھ ہے۔ اب وہ 9 لاکھ اربوں میں کیسے تبدیل ہو گیا، اور اربوں کی فلیٹیں کیسے لی گئی، اور اربوں کی جائیدادیں باہر اور پاکستان میں کیسے بنائی گئی؟ 4 ہزار ایکڑ پر انہوں نے عمارت تعمیر کے لاہور میں، جاتی عمرہ میں، یہ کہاں سے ہوا ہے سب کچھ؟ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو اتنا ڈیل کیوں دیا رہا، جتنا ڈیل دیں گے اس خاندان کو، یہ آستین کے سام پہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان اللہ کا ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہ امہ کے لیے ایک ملک ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کسی لوہار خاندان کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا اس ملک کے ساتھ، جو ہوگا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ روتے رہیں گے جیسے اب رو رہے ہیں۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کپتان کو، جس نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، وہ سب کچھ اس نے کر کے دکھایا۔ اب اگر یہ ہماری عدلیہ میں دم خم نہیں ہے تو اس کا ذمہ وار تو عمران خان نہیں ہے۔ اور جتنی آج پاکستان مصیبت میں ہے یا مہنگائی ہے، جو کچھ بھی اس خاندان کی وجہ سے انہوں نے تباہ کیا ہے اس ملک کو۔ یعنی انہوں نے اپنے آخری دور میں جو قرضے لیے وہ پاکستان نے 30 سال میں نہیں لیے، اور اس قرضوں کو یہ موجودہ کپتان اس کو پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ اور ملک میں مہنگائی کس وجہ سے ہے؟ یعنی کہ آپ اپنا
وہ ڈیپتھ دیکھ لیں کہ آپ یہ جاتے وقت انہوں نے کتنا ڈیپتھ چھوڑا تھا. 20 بلین تو صرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا. دوسرا جو خسارہ تھا وہ 28 بلین کا تھا. یہ 48 بلین بڑھتا ہے. کل جو ہے وہ ہمارا قرضہ 100 ارب تھا اس وقت, کچھ 99 بلین تھا. تو اب ان لوگوں سے ایک طرف سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, عوام کو بھوک سے مار دیا ہے, دوسری طرف یہ اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ادارے خاموش بیٹھے ہیں. اور ان کو درد یہ ہے اس وقت کہ یہ شخص انشاءاللہ اگر ہوا قسمت میں تو یہ بن جائے گا جنرل فیض حمید, چیف آف سٹاف بھی بن جائے گا. اگر وہ نہیں بنتا تو کوئی اور بن جائے گا. یہ سارے ایک جیسے قسم کے پاکستان کے لیے. لیکن حمید کا لفظ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت موضوع ثابت ہوا ہے. یعنی جنرل حمید گل ISI چیف, اس کے کارنامے دیکھ لیجئے. موجودہ جنرل فیض حمید, اس کے کارنامے دیکھ لیجئے. پڑوس سے پوچھ لیجئے, دشمنوں سے پوچھ لیجئے. تو ان کو بدنام کرنے کا جو ٹیکہ اس عورت نے اٹھایا ہے, یعنی خاتون ہوتی ہوئی یہ کس قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس تمیز سے, کون سا تمیز, کون سی اخلاق ان لوگوں کے لیے. ان کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا بھی میں جرم سمجھتا ہوں. اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے, یعنی کوئی کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے, لیکن ان کا انجام اس سے بہت برا ہونے والا ہے. یہ خواب دیکھنا کہ ہم دوبارہ ہمارے لیے کوئی رستہ نکلے گا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور ہم صرف پہلے تو یہ سمجھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی چیف جسٹس کیسے بنیں گے. جو اپنے دفاعی اداروں کے خلاف ایک شخص وہ پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لوگ پاگل ہیں؟ یہ پاگل خانہ ہے پاکستان. ایسے نہیں ہوگا. اور وہ آ بھی گیا تو کیا اتنی مجال کسی اتنے بڑے جو ڈاکے انہوں نے ڈالے, یہ کیسے کوئی ختم کرے گا؟ کیا پاکستان میں اور لوگ نہیں ہیں وہ اس کو نظر انداز کریں گے؟ یہ پاکستان رہے گا. اور جب پاکستان رہے گا تو ان لوگوں کی اب وہ لمیٹیشن جو انہوں نے کراس کی ہے پاکستان کے خلاف, وہ کبھی ان کے حق میں نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے میری بات. اور ان چیزوں سے ڈرنا کہ یہ لوگ کہیں دوبارہ اقتدار میں آ جائے, یہ پاگلوں کی جنت میں رہنے والی باتیں ہیں. نہ پاکستان کبھی خراب ہوگا, نہ کبھی ان کو اقتدار ملے گا. اور ان کا اس وقت پاکستان کی دشمنی ان کو سوٹ کرتی ہے. تو عوام جو ان کے ساتھ کڑے ہیں, ذرا ہوش کے ناخن لے یار, آپ انسان ہیں, اس خاندان کے پیچھے آپ کڑے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. اب لیڈر کو تو دیکھ لیجیے, وہ تو مودی کی زبان بول رہا ہے, وہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے, وہ را کی زبان بول رہا ہے. تو پاکستانیت کو اتنا کم نہ سمجھیے. پاکستان بہت بڑی چیز ہے, اللہ کا بہت بڑا رحمت ہے, بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا. تو اس کو خراب کرنے میں ان کا ساتھ نہ دیجیے. میں ہر روز یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, ذرا سوچ لیجئے. انسان بن کے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب تک اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.